नए दौर का आगाज हो चुका है। इस बार मेरा मुकाबला दुश्मनों से ज्यादा अपनों से होगा, लेकिन आज भी हम जिहाद के लिए तैयार हैं। मैं हूं उस्मान बे। मैं जानता हूं कि रियासत कौम का घर होता है। सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। जो लोग मेरी खात में, मेरी तलवार उनका ताक़ुब करती रहेगी। तुर्कों के नए सुल्तान के इंतखाब के लिए जिद्दोजहद शुरू करनी पड़ेगी। वक्त आने पर सब सरदार मेरे ही हाथ पर बैत करेंगे। जिन्होंने मेरे भरोसे पर वार किया, तुर्कों का सुल्तान हम में से होगा। रियासत बनाने के लिए हिम्मत और कौम की हिफाजत के लिए ताकत चाहिए, लेकिन मैं भी अब अकेला नहीं, और मैं अपनी ताकत अपने खानदान से हासिल करता हूं। वक्त ने मेरे बेटों के साथ मेरे अज़्म को भी जवान कर दिया। कहा जाता है कि अक्ल सबसे जालिम तलवार है। देखते हैं किसकी तलवार ज्यादा जालिम है। बहादुर और मकसद के लिए पुरअज़्म मेरा बेटा बुरहान। मैं उस्मान सरदार का जानशीन बुरहान हूं, समझे? मजबूत होना सबसे पहले खानदान बनना है। मेरी आंखों का नूर, मेरे घर की खुशी, मेरी हसीन फातिमा। मेरी कौम के हर फर्द की आंखों में चिनार के दरख्त की तरह फैलने वाला एक ही ख्वाब है। तलवार से तेज दिमाग का मालिक मेरा सबसे बहादुर बेटा अलाउद्दीन। मैं अलाउद्दीन, सरदार उस्मान का बेटा। मैं सुल्तान हजरत से मिलने आया हूँ। एक ही परचम के नीचे एक रियासत बनना है। किताए, अतरानुस, जंग के लिए तैयार हो। इन कलों को जब फतह करेंगे तो फिर हम जल्द ही बुरसा फतह कर लेंगे उस्मान साहब। ऐ कदीम बुरसा, या तो तुम या फिर मैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में सोगोत का मंजर सामने आता है, जहां उस्मान बाला के पास पहुंच गया था। बाला सो रही थी। ये देखकर उस्मान आहिस्ता आहिस्ता बाला को पुकारता है। काफ़ी बार पुकारने के बाद बाला खातून जाग जाती है और उस्मान को देखकर कहती है, क्या कर रहे हैं उस्मान? बाहर जाएं, कहीं ये बीमारी आपको भी न लग जाएं। ये सुनकर उस्मान कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। बाला खातून के बार बार इसरार करने पर भी उस्मान बाहर नहीं जाता। बाला खातून की ये हालत देखकर उस्मान की आंखों में आंसू आ गए थे। बाला खातून के हाथ में हलीमा का लिबास मौजूद था। इसके बाद उस्मान हलीमा के झूले की तरफ देखता है। फिर बाला कहती है, ये जख्म कभी नहीं भरेगा उस्मान, कभी नहीं। ये सुनकर उस्मान कहता है, यकीनन ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होगा, लेकिन हम इसके आदी हो जाएंगे, हमें आदत हो जाएगी बाला। लेकिन मैं तुम्हें ठीक देख रहा हूँ, तुम मजीद बेहतर हो जाओगी। क्या तुम ठीक हो ना? ये सुनकर बाला खातून कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे उस्मान। तो उस्मान कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ, शायद ये तुम्हारे दिल को थोड़ा ठंडा कर दे। जरगुताई के बारे में खबर मिली है, हम कब से उसे ढूंढ रहे थे। खबर मिली है कि वो लेफ्के में है, अब हम उसके पास जाएंगे। ये सुनकर बाला बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह उसके बच्चों की खातिर उसकी हिफाजत फरमाए। इतने में बाला खातून को अचानक शदीद खांसी होने लगती है। ये देखकर उस्मान काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर बाला कहती है, आप यहाँ से चले जाएं उस्मान। फिर उस्मान उसे पानी डाल कर देता है और खादमाओं को आवाज़ देकर अंदर बुला लेता है। पानी पीने के बाद बाला दोबारा कहने लगती है, बाहर जाएं उस्मान, आप चले जाएं। इसी दौरान बाला खातून अपना रुमाल एक खादमा को पकड़ा देती है, लेकिन उस्मान वो रुमाल खादमा के हाथ से ले लेता है और उसे खोल कर देखता है तो उसमें खून लगा हुआ था। ये देखकर उस्मान बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि बाला खातून की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। इसके बाद उस्मान कहता है, ये क्या है बाला, तुमने तो कहा था कि मैं ठीक हूँ,
تو بالا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں مگر پہلے کی طرح نہیں۔ یہ سن کر عثمان کافی غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں اورحان کافی پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور آہستہ سے کہہ رہا تھا حوصلہ کرو ہولفیرا، تھوڑا صبر رکھو۔ اس کے بعد وہ تورحان سپاہی سے کہتا ہے جیسے ہی کرالی سونا لے کر آئے گا تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں اس مہمان خانے میں سردار یعقوب کا بیٹا محمد بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس دوران مہمان خانے والا آدمی کہہ رہا تھا کھانا تیار ہے اورحان صاحب۔ یہ سن کر اورحان جیسے ہی اس میز کی طرف جانے لگتا ہے تو اتنے میں محمد اٹھ کر اورحان سے پہلے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اورحان کے سپاہی فوراً آگے آ جاتے ہیں جبکہ محمد مزے سے کھانا کھانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا ہی مزیدار کھانا ہے، آ جاؤ میرے سپاہیوں تم بھی کھاؤ۔ اس کے بعد اورحان کہتا ہے کیا آپ حلال اور حرام کا فرق جانتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق لے کر اورحان کے پاس آ جاتا ہے تو اورحان اس میں سے ایک سونے کا سکہ اٹھا کر احمد کی میز پر پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد اورحان زور سے مہمان خانے والوں کو کہتا ہے محمد صاحب کی میزبانی ان کی حیثیت کے مطابق کریں۔ یہ کہہ کر اورحان وہاں سے جانے لگتا ہے تو محمد غصے سے کہتا ہے اورحان سردار ہم دوبارہ ملیں گے۔ اورحان مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد محمد آہستہ سے کہتا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ سونا تم کس لیے لائے ہو، صبح ہونے دو پھر ہم تمہاری اصلیت دیکھ لیں گے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ارطغرل پر تشدد جاری تھا۔ اسے ایک شکنجے کے شہاب الدین کے ایک وفادار سپاہی نے قید خانے میں پہنچ کر باقی سپاہیوں کو کھانے کے لیے باہر بھیج دیا اور موقع ملتے ہی ارطغرل کو شکنجے سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ہی ایک سپاہی کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا۔ آپ جلدی سے سپاہی کی وردی پہن لیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس نے ارطغرل سے کہا۔ کچھ دیر بعد ارطغرل اس سپاہی کے ساتھ زندان سے باہر آ گیا۔ اسی دوران کماندار ناصر بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے زندان کو خالی دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سپاہیوں کو ہر طرف پھیل کر ارطغرل کو ڈھونڈنے کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ ارطغرل کے فرار کی خبر کسی صورت العزیز تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ادھر ارطغرل اس سپاہی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بس میری حد یہیں تک ہے محترم، آپ اس طرف چلے جائیں، سیدھا ناصر کے کمرے کی طرف نکلیں گے، بہت خطرناک آگ میں کود پڑے ہیں آپ، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ ایک راہداری میں پہنچ کر ارطغرل کو آزاد کرانے والے سپاہی نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ مزید مدد کرنے سے قاصر تھا۔ یاقوت نے صحیح کہا تھا، تم واقعی دلیر آدمی ہو۔ ارطغرل نے اس کی تعریف کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ سامنے سے آنے والے دو سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ ارطغرل نے مہارت سے ان کا حملہ روکا اور پھر بنا وقت ضائع کیے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد جلد ہی وہ ناصر کے کمرے میں موجود تھا۔ اسے وہاں پہنچنے
اسے وہاں پہنچے چند لمحے گزرے تھے کہ ناصر بھی اپنے نکمے ساپ اسے وہاں پہنچے چند لمحے گزرے تھے کہ ناصر بھی اپنے نکمے سپاہیوں کو کوستا ہوا اندر آ گیا۔ ارطغرل اس کی آواز سنتے ہی ستون میں اوٹ ہو گیا تھا۔ ارطغرل اس کی آواز سنتے ہی ستون میں اوٹ میں ہو گیا تھا۔ ناصر بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ موقع پاتے ہی ارطغرل اوٹ سے باہر آ گیا اور پلک جھپکتے میں ناصر کے گلے پر تلوار رکھ دی۔ کیا چاہتے ہو تم ارطغرل؟ وہ ارطغرل کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ تمہاری اصلیت حلب کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ارطغرل نے تلوار کا دباؤ گلے پر بڑھا دیا۔ پھر تو تمہیں مجھے مار ڈالنا پڑے گا۔ پھر تو تمہیں مجھے مار ڈالنا ہوگا۔ جیتے جی تو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، ناصر نے جواب دیا۔ تو کیا خود کو تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہوئے دیکھ سکو گے تم؟ اتنے بہادر نہیں ہو تم ناصر، گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہوا کرتی۔ تمہارا چہرہ کفن کی طرح سفید پڑا ہوا ہے۔ ارطغرل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں کہ تم نے کتنی بڑی طاقت سے ٹکر لی ہے ارطغرل۔ صلیبی تمہارا اور تمہارے قبیلے کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ مارنا چاہتے ہو تو مار دو مجھے، ذرا خوف نہیں مجھے۔ ناصر کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میرے تعاقب میں تم نے اپنے بہترین سپاہی بھیجے تھے، وہ جو کبھی واپس تمہارے پاس نہیں آئے۔ مجھے تو ان کی تعداد بھی یاد نہیں۔ وہ سب میرے نزدیک خارش زدہ کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ جہاں اتنے مار دیے وہاں ایک اور سہی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارطغرل اس کی گردن کاٹنے ہی والا تھا کہ ناصر نے نئی چال چل دی۔ اگر میرا بال بھی بیکا ہوا تو جس کی خاطر تم نے اتنی اذیتیں سہی ہیں وہ شہزادی حلیمہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارطغرل چونکا۔ کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو ارطغرل؟ ہر بات پر نظر ہے ہماری۔ اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو شہزادہ نعمان، حلیمہ سلطان، اس کا بھائی شہزادہ یگت اور تمہارا ساتھی ترگت سب اپنی جان سے جائیں گے۔ میں نے یہ سب کچھ بہت پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ کماندار ٹائٹس کا تیر تو حلیمہ سلطان کی جان نہ لے سکا، مگر میرے پاس بے شمار آدمی ہیں محل میں یہ کام کرنے کے لیے۔ یہ سن کر ارطغرل نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے تلوار پیچھے کر لی۔ کیا ہوا ارطغرل؟ ہاتھ کانپنے لگے ہیں کیا میری گردن کاٹتے ہوئے؟ مرد بنو، خوفزدہ کیوں ہو گئے؟ مارنا ہے تو مار ڈالو مجھے۔ ناصر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ پہلے ایک ایک کر کے میں تمہارے وفاداروں کو مار ڈالوں گا، پھر قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ ارطغرل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کماندار ناصر کے 2 سپاہی اندر آ گئے۔
جیسے ہی انہوں نے ناصر کو مشکل میں دیکھا وہ ارطغرل پر حملہ آور ہو گئے۔ ارطغرل بھی چوکس تھا، اس نے چند لمحوں میں ہی ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناصر کو وہیں چھوڑ کر ارطغرل کمرے سے باہر آیا تو دور سے آنے والے سپاہی اس کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ ارطغرل تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ایک راہداری میں مڑتے ہی سامنے دکھائی دینے والے کمرے کی طرف لپکا، لیکن اس لمحے وہ دیکھ چکا تھا کہ ایک جوان لڑکی اسے وہاں چھپتا دیکھ چکی تھی۔ چند لمحے میں تعاقب کرنے والے سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے تو لڑکی نے چلا کر محافظوں کی توجہ دوسرے راستے کی طرف مبذول کرا دی اور وہ سب اسی طرف نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی لڑکی آگے بڑھی اور ارطغرل کو کمرے سے نکال کر اپنے ساتھ ایک محفوظ مقام پر لے گئی۔ یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں، اس جگہ کا علم کسی کو نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ ارطغرل نے پوچھا تو لڑکی دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی، میں لیلا ہوں، آپ نے جس شخص کی جان بچائی میں ان کی بھانجی ہوں۔ وزیر اعظم شہاب الدین میرے ماموں ہیں۔ لڑکی نے اپنا تعارف کرایا۔ یعنی العزیز کی بہن ہیں آپ؟ ارطغرل چونکا۔ جانتی ہوں میرے ماموں کو بھائی کے چنگل سے کس طرح بچایا آپ نے۔ جان پر کھیل کر انہیں نکال لے گئے آپ۔ دشمن نہیں ہوں میں آپ کی۔ اس نے العزیز کے ذکر کو نظر انداز کر دیا تھا۔ حلب میں کون دوست ہے اور کون دشمن کچھ پتہ نہیں چلتا، ارطغرل نے کہا۔ اس شہر کو اگر کوئی شخص صلیبیوں سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف ماموں جان ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کی مدد کی۔ ماموں جان کا دوست میرا بھی دوست ہے، لیلا نے جواب دیا۔ ایسا تو نہیں کہ دوست کے روپ میں دشمن نکلیں آپ بھی؟ ہرگز نہیں۔ آج رات آپ یہیں گزاریں، صبح ہوتے ہی آپ کو یہاں سے نکال دوں گی۔ لیلا نے روشن دیا، اس کی طرف بڑھا دیا۔ ظاہر ہے اور کوئی چارہ بھی نہیں، ارطغرل نے جواب دیا اور لیلا خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آئی تو اس کے پاس کچھ چیزیں تھیں۔ کچھ کھا لیجئے گا، جنگ میں طاقت بحال رہنا لازمی ہے۔ ساتھ ہی آپ کے لیے لباس بھی لے آئی ہوں، یہی پہن کر صبح آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میرے لیے خود کو مزید خطروں میں نہ ڈالیں، ارطغرل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ ماموں جان جس طرح پہلے وزیر اعظم تھے پھر سے ہو جائیں۔ ابھی ہر طرف سخت پہرا ہے، صبح تک اسی پر گزارا کریں۔ میں آپ کو محل سے نکالنے کی کوئی تدبیر کرتی ہوں۔ اصل مسئلہ محل سے نکلنا نہیں، ناصر ہے۔ تمام سازشوں کا تانا بانا اسی نے بنا ہے۔ ارطغرل نے لیلا سلطان کو محل میں اپنی موجودگی کے مقصد سے آگاہ کیا تو اس کا منہ
حیرت سے کھلا رہ گیا۔ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا کر دروازے کا پردہ گرا دے اور خدا کی نظر سے جو پوشیدہ ہے دعا کر، تب تیرا خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے اجر دے گا۔ اور تو بت پرستوں کی طرح رٹے رٹائے جملے نہ دہرایا کر، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بولنے کے باعث ان کی دعائیں سنی جائیں گی۔